बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम अबीरा है और मैं गांव में रहने वाली एक आम सी लड़की हूँ। मेरे घर में मेरी दादा दादी, अम्मी अब्बू, छोटी बहन और छोटा भाई है। हम बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। मेरी छोटी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी गई थी और अब शादी मेरे छोटे भाई की थी, मगर मैं अब तक कंवारी बैठी थी। मुझे सबसे ताने सुनने को मिलते थे कि मैं मनहूस हूँ, इसी वजह से मेरा रिश्ता नहीं आ रहा। मेरी सहेलियों की शादियाँ हो चुकी थी और अब तो उनके बच्चे भी थे। मेरी सहेलियों ने भी मुझे मनहूस कहकर मुझसे बात करना छोड़ दी थी। सबकी बातें तीर की तरह मेरे दिल पर लगती थी। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मगर सब मुझे ही सुनाते थे। मेरी दादी और माँ भी मुझसे तंग आना शुरू हो चुके थे। बात बात में वो मुझे डांटती थी। घर का सारा काम मुझे ये कहकर करवाया जाता कि शादी तो तुम्हारी होगी नहीं, घर का काम ही कर लो। भाई के निकाह के दिन मुझे मालूम हुआ कि हमारे गांव में हर साल एक जिन्नात का मेला लगता है। अगर कोई कंवारी लड़की वहां चली जाए तो उसकी शादी जिन से हो जाती है। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी और अभी तक कंवारी थी। यूं मैं भी सबसे छुपकर उस मेले में चली गई, लेकिन जब वापस आई तो मैं सर से पांव तक कांपने पर मजबूर हो चुकी थी। मेरे मुंह से अल्फाज निकलना मुश्किल हो रहे थे। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मेरे घर वाले वहाँ से गायब थे। दुल्हन बेहोश थी। आसपास के लोग आहिस्ता आहिस्ता बेसुध हो गए। उनका वजूद और अंदाज यूँ दिखाई देने लगा जैसे जिन हो। जिनसे शादी की बात एक बार फिर मेरे दिमाग में दौड़ने लगी तो मुझे अपनी अकल पर मातम करने को दिल कर रहा था कि सिर्फ अपनी शादी की वजह से मैंने खुद समेत पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया था। और जिनसे शादी, मैंने वहां से भागने की कोशिश करनी चाहिए, मगर गिलास गिरने की वजह से सबका ध्यान मेरी तरफ मुतवज्जे हो चुका था और सब मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने हिम्मत की और दोबारा दौड़ लगाई। मैं बाहर निकलने ही वाली थी कि दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। मैंने रुख खिड़की की तरफ किया तो तमाम खिड़कियां बंद कर दी गईं। मेरे पास वहां से निकलना मुश्किल हो रहा था और सब धीमे धीमे मेरी तरफ ही आ रहे थे और मेरा नाम पुकारने लगे थे। मैं घबराकर नीचे बैठ गई और हर तरफ से अपना नाम सुनाई देते में मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और जोर से चीख मारी। जब मैंने आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरे सब घर वाले वहाँ मौजूद थे। हर शख्स सही सलामत खड़ा था, कोई बेहोश नहीं था, सब ठीक थे। दरवाजे खिड़कियाँ खुली थी और सब मुझे देख रहे थे। इस वक्त मेरी हालत किसी पागल से कम न थी। मैंने रोना शुरू कर दिया और तबीयत ख़राब होने का बहाना करके अपनी राह सीधा मैरिज हॉल से घर की तरफ कर ली। घर आकर मैंने खुद को महफूज पाया। मैंने एक लंबी आह भरी और इसे वहम करार देते हुए दिमाग पर हावी न होने दिया था। मैं ताज़ातम होकर कपड़े बदले और पेट में दौड़ते चूहे दौड़ते देखकर खाना खाने बैठ गई। अभी मैंने चंद लुक़्मे ही लिए थे कि मेरे सालन में कुछ लिखा हुआ आ रहा था, जो था मैं हूँ। मैं फिर से खौफज़दा हो गई। खाना डर के मारे दूर फेंका, जो बदकिस्मती से मेरे घर वालों के कदमों में जा गिरा, जिसे देखकर मेरी वालदा दौड़ते हुए मेरे पास आईं, जो वाज़े बता रही थी कि मुझे मारने आ रही हैं। मगर अचानक ही उनका रवैया देखकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मेरे बालों को सहलाया और कहा, खाने पर गुस्सा नहीं निकालते। आखिरी हर्फ सुनते ही मैं समझ गई थी। सामने बैठे जिस्म पर गौर करते हुए मैंने ज़ोर से धक्का से मारा, मगर जब नज़रें मेरे सामने गिरे वजूद पर पड़ी तो वो मेरी माँ थी, जो अब मुझे गुस्से से देख रही थी और मैं बेबस सा चेहरा बनाए उसके सामने खड़ी थी।
میری اس حرکت پر سزا کے طور پر مجھے 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا، اور اس سزا میں مجھے خوف آ رہا تھا، کیونکہ وہ تبھی آتا تھا جب میں زیادہ تر اکیلی ہوتی تھی۔ کمرے میں بلب خراب تھا، کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، سوائے اس جگہ کے جہاں روشن دان سے روشنی آ رہی تھی۔ میں ارد گرد خوف زدہ آنکھوں سے دیکھتے اس روشنی میں بیٹھ گئی، کیونکہ اکثر سنا تھا کہ جنات اندھیرے میں وار کرتے ہیں اور روشنی میں نہیں پائے جاتے۔ ابھی میں اندھیرے سے ڈوبے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک خراب بلب جل اٹھا۔ میں پھر سے ڈر گئی اور کمرے میں ہر طرف روشنی چھا گئی۔ صدیوں سے بند بلب جل اٹھنا کوئی عام بات نہ تھی، خاص طور پر جب جن سے واسطہ ہو۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے میں اٹھی اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، کہ میرے کمرے والے مجھے وہاں سے نکالیں، میرے گھر والے۔ 2 گھنٹے بیت گئے مجھے کمرے کا دروازہ پیٹتے، مگر ابھی تک دروازہ نہیں کھلا تھا۔ میرے ہوش آہستہ آہستہ میرا ساتھ چھوڑنے لگے، میری آنکھیں دھندلانے لگیں۔ کچھ لمحے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں اٹھی تو خود کو دوبارہ اسی میلے میں پایا۔ اس دفعہ وہاں بہت لوگ گھوم رہے تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے تھوڑا سکون ملا۔ اچانک میرے آس پاس ایک بچہ گزرتا پایا، جس کی آنکھیں بہت دلکش تھیں، جو کسی کو بھی اپنی طرف کھینچنے پر مجبور کر دیں۔ اس کے ہاتھوں میں غبارے تھے۔ میں نے چند قدم اس کی طرف بڑھائے تو ایک شخص سے جا ٹکرائی، جو اچانک ہی نمودار ہوا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا، جبکہ وہ انسان وہیں کھڑا رہا۔ مجھے بے حد غصہ آیا اور میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ کچھ پل مجھے حیرانی ہوئی، مگر اسے نظر انداز کرتی میں واپس اس بچے کی طرف بڑھی جو جھولے پر بیٹھ چکا تھا۔ جب تک میں پہنچتی جھولا چل چکا تھا۔ میں خاموشی سے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر میرا دھیان کہیں اور بٹ گیا، اور جب میں نے نظر جھولے پر ڈالی تو وہ بچہ کہیں غائب تھا۔ میں پریشان ہو گئی، کیونکہ میں اس بچے سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی آنکھیں بہت خوبصورت لگی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر دیکھوں۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ بچہ مجھے ایک اور طرف گھومتا ہوا نظر آیا۔ میں نے چہرے پر مسکان سجائی اور ایک مرتبہ پھر اس کی اور چل دی، لیکن اس دفعہ پھر ویسا ہی ہوا، اور میں اس کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ پھر سے کوئی مجھ سے ٹکرایا، اور اس بار بچے کو چھوڑ کر میں نے دھیان اس پر دیا تو یہ وہی تھا، وہ جو ہر پل میرے پیچھے ہوتا ہے، وہ جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہاں، وہی جن۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خوف اترنے لگا، میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہا کہ جس کی آنکھوں کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہو، وہ میرا ہی بچپن ہے۔ ہاں، وہ میں ہوں۔ اس کا مطلب تم میری بیوی بنو۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں اسپتال میں تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ میں کمرے میں بے ہوش ہو چکی تھی، اور جب میرے بھائی کو پتہ چلا تو وہ مجھے اسپتال لے آیا۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد مجھے اسپتال سے گھر لے جایا گیا۔ میں وہاں بھی میری بھابھی میرے لیے پھل کاٹنے بیٹھی تھی۔ میرے جاتے ہی اس نے مجھے بستر پر بٹھایا اور پانی دیا تو میں نے شکریہ ادا کیا۔ ساتھ میں حیران بھی تھی، کیونکہ بھابھی کا رویہ مجھ سے کچھ خاص نہیں تھا۔ میری والدہ کی ناراضگی ابھی بھی قائم تھی۔ غلطی کہیں نہ کہیں میری بھی تو تھی، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا، مگر اس وقت تو میرا دماغ بند ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں اس وقت کھلیں جب میری بھابھی نے بھائی کو واپس کام پر جانے کے لیے کہا، اور کہا کہ وہ میرا خیال رکھیں گی۔ اچانک اس قدر پیار اور خیال کی وجہ سے میں سوچوں سے باہر آ گئی۔ بھابھی نے میرے ساتھ بیٹھنا مناسب سمجھا اور بیٹھ گئی، اور مجھے مسکرا کر پھل دینے لگی۔ میں نے مسکرا کر پھل لے لیے۔ بھائی کے شاید صرف بھابھی ہی تھی جنہیں میرا احساس تھا۔ میری والدہ کپڑے سکھانے اوپر چلی گئیں۔ اب کمرے میں صرف میں اور بھابھی تھے۔ بھابھی کا مسلسل مجھے مسکراتے ہوئے دیکھنا عجیب تھا، جس کی وجہ سے پھل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میری سانس والی نالی میں جا پھنسا اور میں نے کھانسنا شروع کر دیا۔ بھابھی اٹھی اور مجھے پانی لا کر دیا۔ ابھی پانی حلق تک پہنچا ہی تھا کہ بھابھی کی بات سن کر واپس میں عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی، آرام سے کھانا کھایا کرو، تم سے کھانا کوئی نہیں چھینے گا۔ زندگی ایک بار پھر سے، ہاں، دوبارہ وہی شخص تھا۔ میں نے آنکھیں میچی اور اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا تو میری والدہ دوڑتی ہوئی نیچے آئیں، اور سامنے کا منظر کچھ یوں حیرت انگیز تھا کہ بھابھی کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔
وہ تو تب حاضر ہوئی جب میری والدہ کمرے میں آ چکی تھی۔ میری والدہ نے مجھ سے چلانے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا چوہا تھا، جس پر وہ مجھے پاگل کہتی ہوئی واپس اوپر چلی گئیں، جبکہ بھابھی میرے ساتھ واپس آن بیٹھی اور کہنے لگی اب وہ میرے ساتھ بیٹھیں گی تاکہ میں ڈر نہ جاؤں۔ مجھے ابھی بھی خوف تھا کہ وہ بھابھی میں موجود ہے، تو میں نے بھابھی کو جانے کے لیے کہا، مگر وہ نہیں گئی، وہیں بیٹھی رہیں، ساتھ ساتھ کھانا بناتی رہیں۔ میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند میں جانے ہی والی تھی کہ بھابھی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں اٹھی تو سامنے میری توقع سے پرے کا منظر تھا۔ پردوں میں آگ لگ چکی تھی، آس پاس کی چیزیں جل چکی تھیں۔ میں کمرے سے نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی تھی۔ پورے دروازے کو آگ لگ چکی تھی اور دروازہ گرنے ہی والا تھا۔ گھر میں بھائی بھی موجود نہیں تھا، بس بھابھی اور امی چلا رہی تھی۔ میں نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ ہر طرف میرے چیخنے کی آواز گونج رہی تھی اور اچانک وہاں میرے سامنے کوئی آن کھڑا ہوا، جس پر ڈر کے مارے میری آنکھ کھل چکی تھی۔ تو میں نے نظر ادھر ادھر دوڑائی، ہر چیز پہلے کی طرح اپنی جگہ پر تھی، پردے کہیں سے بھی نہیں جلے تھے۔ بھابھی کھانا پکا رہی تھی، امی چھت پر کپڑے ڈال رہی تھی۔ ایسے خواب مسلسل آنا مجھے مزید خوف زدہ کر رہے تھے۔ آخر وہ جن مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ آج تک صرف جنوں کا ذکر سنا تھا، مگر جنوں سے وابستہ اس طرح کی کہانیاں سننے کے باوجود یہ یقین نہیں تھا کہ حقیقت میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حقیقت میں بھی جنوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ میں تو یہ سب جھوٹ سمجھتی تھی، مگر اب خوف طاری ہونے لگا تھا۔ سونا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ دن بھر اسی خوف کے ساتھ ہوتی کہ کہیں وہ جن دوبارہ نہ آ جائے، اور دل میں یہ خیال رکھتی کہ اب پھر اسے اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، مگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے قریب آ کر میرے لیے مصائب کا پہاڑ کھڑا کر دیتا۔ یہ سلسلہ مہینہ جاری رہا۔ میں نے گھر والوں کو نہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر میں بتاتی تو مجھے بتانا پڑتا کہ میں کہاں گئی تھی اور وہ جن میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ جب مہینہ گزر گیا اور اس نے پیچھا نہ چھوڑا تو میں نے ٹھان لیا کہ اس بار اس کے سامنے کھڑی ہو کر سوال کروں گی، وہ کیا چاہتا ہے اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ انسان اگر ہمت باندھے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میں ایک سوال اس سے کر ہی سکتی ہوں، شاید اس کے جواب سے میرے اوپر آئی اس مصیبت کا حل نکل آئے۔ اپنی بات پر 2 دن لگاتار سوچنے کے بعد میں نے آخر کار ہمت جٹائی، اور اب سوچنا یہ تھا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ میرے دماغ میں وہ طریقہ آیا جس سے وہ ہر دفعہ مجھ سے ملاقات کرتا تھا۔ اس سے ملاقات کا واحد راستہ تھی نیند۔ صرف وہی جگہ تھی جہاں میں سوال بھی کر سکتی تھی اور مجھ سے باتیں کرتا تھا، کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا۔ دماغ میں ترکیب آئی تھی کہ میں سارے کام ادھورے چھوڑے اور سونے چلی گئی۔ ابھی میں نے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ میری والدہ مجھے کام کے لیے اٹھانے لگی اور مجھے زور زور سے ہلا کر میرا نام بلانے لگی، جس کے باعث میں سو نہ سکی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ وقت بعد جب امی کا سارا کام ہو گیا تو سوچا کہ اب سو جاتی ہوں اور سے بات کرتی ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جان سے تھوڑی مار دے گا، مارنا ہوتا تو پہلے ہی مار دیتا۔ ہمت ایک بار پھر جٹائی اور اس سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ میں جھٹ سے بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں خوف تھا، مگر اس کا حل نکالنا بھی ضروری تھا۔ ہم تا عمر ایک ہی مسائل لے کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ وقت ہو چکا ہے اس سے ملنے کا، وجہ جاننے کا، مگر پھر مجھے میری بھابھی نے اٹھا دیا اور میں ایک بار پھر اس سے ملاقات کرنے سے قاصر رہ گئی۔ امی کے کہنے پر میں برتن دھونے بیٹھ گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ خیال بھی آیا کہ اس سے ملاقات کیسی ہوگی، کیا ہوگا اگر میرے اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور مجھے یہ بات بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ابھی مجھے بار بار کام کرنے کو کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں نے بہت باریکی سے غور کیا تو معلوم پڑا میری والدہ نہیں تھی، میں اس میں وہی تھا، لیکن وہ کیوں چاہتا ہے کہ میں اس سے نہ ملوں؟ وہ مجھے یوں پیغامات بھیج کر کیوں سونے نہیں دے رہا؟ 2 دن یوں ہی گزر گئے تو اگلے دن میں نے رات دیر تک اپنے والد کے کام سے آنے کا انتظار کیا۔ وہ کام پر سے دیر سے آتے تھے اور صبح جلدی چلے جاتے تھے۔ میں نے امی کو آرام کرنے کا کہا اور ابو کو کھانا خود دینے چلی گئی۔
میں نے کھانا گرم کیا تو ابو بھی ہاتھ منہ دھو کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور پھر میں نے کہا ابو کھانا کھا لیں۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے آخر پوچھ ہی لیا، ابو کوانی لڑکی اگر جنات کے میلے میں چلی جائے تو کیا ہوگا؟ میری والدہ نے سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، وہ جنات اس لڑکی کو اپنے ہی کسی آدمی سے شادی کروا دیتے ہیں۔ میں نے پھر سوال کیا کہ کیا جنات نظر آتے ہیں؟ پھر شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جن اور انسان کی شادی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرے والد نے بتایا کہ وہ عورت جنات کو دیکھنا شروع ہو جاتی ہے، اکثر تو ان کے خوابوں میں آ کر ملتے ہیں۔ اگر جن کو لڑکی بھا جائے جو اسے کچھ فائدہ دے رہی ہو تو ایک بار پھر نیند میں میلے کو دیکھتی ہے، اور اس بار اسے بہت لوگ دکھائی دیتے ہیں، خوبصورت انسان، لیکن وہ انسان نہیں ہوتے۔ جب تک جن کو جو چاہیے وہ حاصل نہ کر لے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں نے ان کی باتوں کو غور سے سنا، لیکن مجھے حیرت ہوئی اتنی تفصیل کیسے پتا تھی ابو کو، مگر سامنے والا منظر میرے ہوش و حواس اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے والد کو اتنی تفصیل سے کیسے پتا چلا۔ میرے پاس یہی موقع تھا ہمت دکھانے کا۔ میں نے پھر سے سوال کیا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، وقت آنے پر پتہ چلے گا، اس سے پہلے تم راز نہیں جان سکتی۔ 1 ہفتہ گزر گیا اور جن سے ملاقات ابھی تک نہ ہوئی۔ مجھے بہت خوشی تھی اور اب مجھے لگا تھا کہ وہ جا چکا ہے۔ شام ہوتے ہی میں خاموشی سے سو جاتی تھی اور آرام سے نیند پوری کرتی تھی۔ دن کو میں واپس اپنے کام سنبھالنے لگی۔ ایک رات شام کو ابو کو کھانا ڈال کر میں سونے چلی گئی کہ اچانک میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑنے لگیں۔ میں ایک ویران کمرے میں لیٹی ہوئی، میرا جسم ایک جگہ پڑا ہوا تھا اور میں ساتھ کھڑی خاموشی سے یہ دیکھ رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا بھائی مجھے اٹھانے آیا مگر میرا جسم بے سد پڑا ہوا تھا، میری سانسیں رک چکی تھی اور میں اپنے بھائی کو چیخ چیخ کر بلا رہی تھی کہ میں یہاں ہوں، میری طرف دیکھو، مگر وہ تو صرف میرا جسم ہلا رہا تھا، اسے میں دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی میں اپنے بھائی کو اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی کہ میری والدہ روتی ہوئی اندر داخل ہوئیں اور رونے لگیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے میری بھابھی، دادی، دادا بھی کمرے میں آ چکے تھے اور میں کھوکھلے جسم کو ہلانے لگے اور رونے لگے۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، مگر کسی کو میں سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میرے گھر والے بار بار مجھے مرا ہوا کہہ رہے تھے اور میں چلا رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، میری طرف دیکھو، میں یہاں ہوں، ادھر ہوں۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ یہ سب تمہیں نہیں سن سکتے، یوں ہی چیخ چیخ کر گلا بٹھا لو گی اپنا۔ زندگی؟ میں اس بار اس سے خوفزدہ نہیں تھی۔ میں پلٹی اسے دیکھنے کے لیے، لیکن اسے دیکھ کر میں کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس نے پھر بات کی، تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور پھر کچھ کہنے لگی تھی کہ میری آواز میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ سب اسی نے کیا ہے۔ کچھ دیر بعد میری آواز واپس آئی تو میں نے اسے سوال کرنے لگی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ وہ جن ایک دفعہ پھر مجھے ڈرا گیا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا، مگر کچھ بھی کر کے مجھے اس سے باہر نکلنا تھا۔ اب مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ صحیح وقت کا انتظار تھا، صرف یہی راستہ بچا تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنی اجازت کے بغیر ملنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وقت آنے پر اس وقت کا بے صبری سے انتظار کرو۔ نہ جانے وقت کب آنا تھا۔ یوں ہی انتظار میں مزید ہفتہ گزر گیا اور اس ہفتے میں ایک دن بھی اس جن کا اور میرا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ آخرکار رات کو جب میں سوئی تو جن بالکل میرے سامنے تھا۔ اس دفعہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ پیچھے 4-5 لوگ اور بھی تھے۔ ساتھ میں ایک بڑی داڑھی والا آدمی بھی تھا جو مجھے تو مولوی لگ رہا تھا۔ ڈر کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ مولوی؟ مولوی کو کیوں ساتھ لایا ہے؟ کیا وہ مجھ سے شادی؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اور انسان سے شادی؟ مجھ سے شادی کر کے اسے کیا ملے گا بھلا؟ میں نے ابھی اس کی طرف قدم بڑھایا تو پیچھے کھڑے لوگ اور مولوی جیسا دکھنے والا انسان اچانک غائب ہو گئے۔ میں ان کو دیکھ ہی رہی تھی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ بوڑھا شخص جو تمہیں مولوی لگ رہا تھا، دراصل وہ
ہمارے قبیلے کا سب سے ضعیف جن ہے اور پیچھے کے لوگ بس تمہیں دیکھنے آئے تھے، وہ میرا انتخاب دیکھنے آئے تھے۔ پہلے پہل تو میں سمجھی نہیں، جب سمجھ آئی تو اپنا سوال سوچتے ہوئے میں نے ہمت کی اور وہ سوال کیا جو کب سے میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے انتظار کرنے کا کہا تھا۔ آج میرے صبر کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اس سے سوال کر لیا کہ آخر میں ہی کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہر سال جو میلہ لگتا ہے وہ بس ہماری لطف اندوزی کے لیے لگتا تھا۔ ہم جنات نے آج تک کسی انسان کو کوئی چوٹ نہیں پہنچائی، لیکن جس میلے میں تم آئی وہ میلہ میرے یعنی قبیلے کی نئے ہونے والے حکمران کی بیوی چننے کے لیے تھا، اور تم وہاں آئی۔ میں نے پھر سوال کیا، آخر مجھ سے شادی کر کے اسے کیا ملے گا؟ اس کا جواب میری سوچ سے کہیں پرے تھا۔ وہ میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتا ہے؟ میں نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے جواب میں کہا کہ وہ اپنے قبیلے کے اصول توڑنا چاہتا ہے، اسے اپنے باپ کی گدی نہیں چاہیے۔ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو پھر اسے قبیلے سے نکال دیں گے اور شاید اسے رہنے کے لیے انسانی جسم مل جائے۔ میں بہت حیران تھی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے جواباً کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تمہیں انسانی جسم کیسے ملے گا؟ تم تو جن ہو، کچھ دیر کے لیے ہی ایک جسم میں رہ سکتے ہو، تا عمر کیسے رہو گے؟ میرا سوال کرنا تھا کہ وہ میرے خواب سے اوجھل ہو گیا اور میں نیند سے اٹھ بیٹھی۔ ایک نیا سویرا ہو گیا تھا، مگر یہ سویرا میرے لیے بہت سی سوچیں لایا تھا۔ میں اس کو ہاں کروں یا منع کر دوں؟ آخر تو وہ بھی ایک جن ہی ہے۔ اگر کل کو وہ اپنی بات سے مکر گیا اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ لیکن ایک طرف یہ بھی خیال تھا کہ اس جن نے آج تک مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا، میری کئی دفعہ مدد کی، کمرے میں میرے لیے روشنی جلائی، لیکن اس کی تعریفیں یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ آج تک میرے لیے صرف کمرے میں روشنی ہی جلائی۔ وہ جب اس کی دی ہوئی تکلیفوں پر نظر ثانی کی تو معلوم ہوا کہ سر فہرست تو صرف غم ہی دیے ہیں اس نے مجھے۔ سارا دن میں کام کرتی رہی، یہی سوچتی کہ جب شام ہوئی میں سونے کے لیے بے تاب تھی، کیونکہ مجھے پوچھنا تھا کہ آج تک اتنی تکلیفیں کیوں دی مجھے، اور وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی؟ کسی اور کا معلوم ہو یا نہ ہو، وہ مجھے اس نے تکلیف ضرور پہنچائی ہے۔ مجھے ہی تکلیف پہنچا کر میرے ہی سامنے وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اور وہ میں جان چکی تھی وہ بھی جھوٹا تھا۔ وہ ان لوگوں کو میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہی لایا تھا۔ یہ سب بس بننے کا ڈھونگ تھا، سب ناٹک تھا، تاکہ مجھے اس پر رحم آ جائے اور یہ مجھے اپنے جنات میں لے جا کر قید کر دے۔ یہ وہاں انسانوں کو قید کر کے مہان بننا چاہتا ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، ہرگز نہیں۔ تو کیا ہوا اگر میں کنواری بیٹھی ہوں؟ صرف تانے ہی تو سننے پڑتے ہیں نا۔ خیر ہے، سن لوں گی، مگر وہاں جنات کے علاقے میں قیدی ہرگز نہیں بنوں گی۔ میرا اللہ ہے میرے ساتھ، وہ میری شادی کروائے گا کسی اچھے انسان سے جو میری قدر کرے گا، میرا خیال رکھے گا، اور ان جن جیسوں یعنی جو لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں گے ان سے میری حفاظت کرے گا۔ میں نے خود کو 4 دن مسلسل جگائے رکھا، سوئی نہیں، کیونکہ اس جن سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ میں جانتی تھی وہ واپس آئے گا تو پھر سے جھوٹے دعوے کرنے لگے گا، پھر سے مجھے اپنے اچھے ہونے کا یقین دلاتا رہے گا۔ میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گی، اس کی بات نہیں سنوں گی، سننا تو دور اسے دیکھوں گی تک بھی نہیں۔ اسی وجہ سے میں سوئی نہیں تھی، رات کو چھت پر بیٹھی چاند تارے دیکھتی تھی اور دن کو امی کے کام کرتی تھی جو پورا دن مجھے مصروف رکھتے تھے، اور اگلے دن نئے کام نکل آتے تھے۔ میری امی کام سے باہر گئیں اور مجھے چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے دے گئیں۔ میری بھابھی کچن میں تھی، گھر میں صرف میں اور بھابھی تھی۔ میری دادی کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون ہے گھر میں، کون نہیں ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ وہ بس سارا دن اپنے پلنگ پر سوئی رہتی تھی۔ میں کپڑے سکھا کر نیچے آئی تو نیچے بھابھی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ بھابھی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں فوراً دوڑ کر بھابھی کے پاس گئی، ان کے آنسو صاف کیے، ان کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں تھامتے ہوئے ان سے رونے کی وجہ پوچھی اور کہا، کیا بھائی نے ڈانٹا ہے؟ بھابھی نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ تم خفا ہو کیا مجھ سے؟ میری زندگی ایک اور جھٹکا لگا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جب میں اس سے خواب میں نہیں ملوں گی تو وہ مجھ سے ملاقات کے لیے میری بھابھی کا استعمال کرے گا۔ میں جھٹ سے اپنے ہاتھ دور کیے، اسے کہہ دیا کہ وہ صرف جسم پانے کے لیے میرا استعمال نہیں کر سکتا، وہ کھوٹا ہے، اس نے ہر بار مجھے تکلیف پہنچانی چاہیے۔ اس نے جواب میں مجھ سے نیند نہ آنے کا کہا
اور کہا کہ سو جاؤ، میں زیادہ دیر اس جسم میں نہیں رہ سکتا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ایسی کیا ضروری بات تھی جو اسے مجھ سے کرنی تھی؟ ضرور اسے مجھے پھر سے بہلانا ہوگا، میرے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرنا ہوگا، مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ میں نہیں ملوں گی اس سے۔ میں اس رات پھر نہ سوئی اور اگلے دن وہ جن پھر میری بھابھی میں آ گیا۔ میں نے پھر اسے نظر انداز کیا، مجھے اس سے بات نہیں کرنی تھی۔ ویسے بھی جنات کا کیا بھروسہ، جب دل چاہا غائب ہو گئے، جب دل چاہا ہمیں تکلیف پہنچانے آ گئے۔ 4 دن یوں ہی یہ قصہ چلتا رہا۔ وہ کہتا رہا، میں نظر انداز کرتی رہی۔ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میں لیٹی رہی، مگر سوئی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری نیند ہی واحد راستہ ہے اس کا مجھ سے بات کرنے کا۔ 5ویں روز اچانک میرے دل میں خیال آیا، کیا پتا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں بس ایک طرفہ کئی دنوں سے پاگلوں کی طرح سوچے جا رہی ہوں۔ شام ہوتے ہی میں نے سارے کام نمٹا لیے، سونے کی تیاری کی اور جلدی سے لیٹ گئی۔ کئی دنوں کے بعد نیند اب آ رہی تھی، جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ وہ میرے خواب میں آیا، اس نے بات شروع کی اور کہا، اب کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہے۔ اس پر میں نے طنزیہ ہنسی اس پر، اور مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ ہر جن برا ہوتا ہے اور بس ہم انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، اس دن شادی میں تمہاری ماں تمہیں پیسوں کے بدلے ایسے شخص کے حوالے کرنے والی تھی جس کی عمر تم سے دگنی تھی، اسی وجہ سے وہ تمہیں ڈرایا تھا کہ تم وہاں سے چلی جاؤ، اور جیسا میں نے سوچا ویسا ہی ہوا۔ تم ڈر گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ گھر جا کر میں تمہاری ماں میں اسی لیے گھسا کیونکہ وہ آدمی یہ دیکھنے آیا تھا کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے، کیونکہ تمہاری خوبصورتی تو وہ دیکھ ہی چکا تھا۔ جب تم نے اپنی ماں کو دھکا دیا تو اس نے تمہارے اندر بد اخلاقی دیکھی اور تمہیں اپنے گھر کے لے جانے سے منع کر دیا۔ اس دن کمرے میں روشنی اس لیے جلائی تاکہ تمہیں اندھیرے سے ڈر نہ لگے۔ تمہاری بھابھی میں رہ کر تمہاری حفاظت کرنا تھی، کیونکہ تمہاری ماں اس آدمی کو واپس بنا لائی۔ تمہارے باپ نے اس لیے گھسا تھا تاکہ تمہاری ماں کو کہوں کہ اس آدمی کو منع کر دے۔ وہ یکایک بولتا گیا، لیکن مجھے اس کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ بھلے ہی میری ماں مجھے غیر شادی شدہ ہونے کے طعنے دیتی ہے، مگر وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ماں کی ہی بیٹی ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ جواباً مسکرایا اور میری نیند ٹوٹ چکی تھی۔ نیند سے نکلتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرا دل بھاری ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میری ماں نہیں، میری ماں ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور رونا بند کیا۔ اب مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا تاکہ میں اپنی والدہ سے پوچھوں اور اس جن کو غلط ثابت کر دوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی، اور اب آگے کیا ہونے والا تھا مجھے نہیں معلوم۔ صبح ہوتے ہی میں نہا دھو کر تازہ دم ہو کر اپنے کمرے سے باہر آئی۔ میں نے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے وقت میں میری والدہ اور بھابھی بیٹھی تھی۔ بھابھی کی حرکتیں دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ جن ہے جو ہمارے درمیان باتیں سننے آیا ہے۔ خیر، ایک لحاظ سے اچھا ہی تھا، میں اسے غلط ثابت کرنے والی تھی اور بھابھی کو پتہ نہیں چلنا تھا۔ بات صرف ہم تینوں کے درمیان رہتی۔ میری والدہ آخری لقمہ لینے ہی والی تھی کہ میں نے بہت ہمت جٹائی اور پوچھا کہ امی، آپ مجھ سے دگنی عمر والے آدمی کے ساتھ میرا سودا کرنا چاہتی ہو کیا؟ میرے سوال پر میری ماں کو جیسے بڑا جھٹکا لگا۔ اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں جم چکا تھا، نظریں مجھ پر گڑ چکی تھی۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میری والدہ نے مجھے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ کس نے بتایا؟ تمہارے ابو نے؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میری پلکیں بھیگ چکی تھی۔ ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تو بھابھی نے مجھے خاموش کروایا، جو دراصل جن تھا۔ میری والدہ نے کہا، اب پتہ چل ہی گیا ہے تو چلو، پرسوں تک اس کے پاس ویسے بھی میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ میں نے آنسو پوچھے اور کہا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اللہ میری مدد کرے گا، دیکھ لینا۔ میں اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سلایا کیونکہ مجھے جن سے بات کرنی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا وہی میرا سودا کر رہے تھے، اور جیسے میں برا سمجھتی رہی وہ میری حفاظت کر رہا تھا۔ میں تو بالکل پاگل تھی، میں اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ نہ جانے میری عقل پر پتھر کیوں پڑ گئے تھے۔ نیند میں جاتے ہی وہ کچھ دیر بعد حاضر ہوا تھا۔ میں نے کہا،
اس کی مدد کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا بس تمہیں قبول کرنا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو اور جو رشتہ آئے گا اسے قبول کرنا ہوگا۔ میں نے اسے بغیر کچھ سوچے کہہ دیا کہ میں اس سے شادی کرنا قبول کرتی ہوں۔ ویسے بھی اب سوچنے کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ جن کے لیے سوچتی تھی وہ میرا سودا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد وہ مسکراتا ہوا غائب ہو گیا اور میں سوتی رہی۔ صبح میں معمول کے مطابق نہا دھو کر اٹھی اور ناشتہ کرنے لگی تو میرا بھائی آج گھر میں موجود تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ مجھ سے رشتے کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے کہا کہ رات کو میرے لیے رشتہ آیا ہے۔ لڑکا اچھا خاصا امیر ہے، دیکھنے میں بھی اچھا ہے، اپنا کام کرتا ہے، شہر میں رہنے والا ہے اور کوئی دہیز نہیں مانگے گا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کا ناٹک کیا اور ہاں کر دیا۔ کب تک کنواری رہوں گی؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یوں رشتہ پکا ہو گیا اور ہفتے کے بعد میری شادی کر دی گئی، کیونکہ میری ماں مجھے ہر حال میں نکالنا چاہتی تھی اور اب مجھے بھی یہاں سے جلد از جلد جانا تھا۔ میری شادی جن سے ہو گئی اور اس سے ایک انسانی جسم مل گیا تھا جس میں وہ ایک نئی زندگی گزار سکتا تھا۔ وہ مجھے میرے گھر والوں سے دور لے گیا، میرا خیال رکھنے لگا۔ یوں ہی سال گزرتے گئے اور ہم دونوں ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے، زندگی میں جس پر یقین رکھا جاتا ہے وہ ہمیں بعض اوقات دھوکہ دے دیتے ہیں، اور جنہیں ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہی ہمارے محافظ ہوتے ہیں۔ ہر جن برا نہیں ہوتا، کچھ ہماری حفاظت کرنے آتے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچانے آتے ہیں، اور ہم یک طرفہ سوچوں کی بدولت ان کے کردار کا اندازہ لگاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دونوں پہلوؤں کی سوچوں سے واقف ہونا چاہیے۔ انسان ہمیشہ غلطی کر جاتا ہے سمجھنے میں، اور صرف اپنی ہی سوچوں کا مجموعہ بنا کر اچھے لوگوں کا کردار بھی بد کردار کر دیتا ہے اور انہیں بہت تکلیفیں دیتا ہے جس کے وہ حقدار نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے کے دونوں طرفہ پہلوؤں سے بخوبی آشنا ہوں، اچھی طرح ان سے واقف ہوں، پھر ہی زندگی کا کوئی فیصلہ لیں۔ ہر قدم پر محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر اپنے قریبی ہی سانپ بن کر آپ کی پیٹھ پر آپ کو ڈس رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ پتہ تو جب چلتا ہے جب زہر ساری نسوں میں پھیل چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔